तभी कहा। तो मालूम ये हुआ कि इंसानों में भी शैतान है, इंसानों में भी शैतान है। जाहिर सी बात है, जो शैतानी हरकत करता है तो शैतान ही तो हुआ, और कौन हुआ भाई। इंसानों में जो शैतान है उसे बांधा नहीं गया, उसके लिए रोजा आया था ताकि इससे वो बन जाए और वो शैतान जो इंसानों का था, इंसानों में से वो इंसान बन जाए, वो मुत्तकी पारसा बन जाए। मगर उसके बावजूद अगर वो गलत हरकत कर रहा है रोजे के अय्याम में, रोजे के महीने में, यक़ज़ी सियामत दहर, पूरी जिंदगी, पूरा जमाना वो रोजा रख ले, पूरी उम्र वो रोजा रख ले, तो भी उस एक रोजे की भरपाई नहीं कर सकता है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बना यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह वहदहु ला शरीक, जो हर किस्म की हम्द व सना, बुज़ुर्गी व बरतरी और हर तरह की इबादत व इताअत और शुक्र व सपास का हकीकी मुस्तहिक़ है कि उसने अपने फजल व करम से हम सब को आज इस माह मुबारक 11वीं तारीख़ 1445 हिजरी में दाखिल फरमाया है। वो ज़ीशान ज़िल जबरूत वल मलकूत ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर अपनी रहमतों का
سلسلہ وار برکھا برسانا شروع کیا ہے، وہاں پر مغفرت عامہ کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے، اور آزادی جہنم سے آزادی جہنم کا سلسلہ بھی جاری اور ساری ہے تسلسل کے ساتھ۔ ساری چیزیں تیار ہیں، اب یہ اپنے اپنے نصیب اور اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں سے کون محظوظ ہوتا ہے اور کون حصہ حاصل کرتا ہے، اور کون خوش بختوں اور متقیوں میں شمار ہوتا ہے، اور کون ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بدبختوں میں شمار کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے نصیب ہیں اور اپنی اپنی قسمت ہے۔ بڑی سرعت اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ اپنی انتہا کی طرف رواں دواں ہے۔ لوگوں کی زبان پر ایک بات جاری رہتی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ روزے گزر رہے ہیں، ابھی شروع ہوا کہ ابھی 10 روزے ختم ہو گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر تیر کمان سے نکلا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر کے لگے گا ہی۔ مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ختم ہوگا ہی، مگر وقت محاسبہ ہے، یہ محاسبے کا وقت ہے کہ یہ جو 10 ایام گزرے ہیں، ان ایام میں ہم نے کتنا اپنا حصہ حاصل کیا ہے، ہمارے کتنے روزے چھوٹے، کتنی نمازیں چھوٹی، کتنی تلاوتیں ہوئی، کتنی دعائیں کی، کتنے استغفار کیے۔ دراصل اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ روزے تو ختم ہونے ہیں، 29 یا 30 روزے ہوں گے ایک مہینے کے، وہ تو ختم ہو جائیں گے، پھر آئندہ سال باقی رہا تو آئے گا۔ انسان کی زندگی میں انسان باقی نہیں رہا تو نہیں آئے گا، مگر اس کا جو پیغام اور جو مقصد ہے، اس مقصد کے حصول میں ہم کس قدر کامیاب ہیں، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں نا، اور ایسا نہیں کہ خالی تمہارے اوپر فرض کیے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اس لیے روزے کے مہینے آتے ہی پیٹ میں تمہارا درد نہ ہو، بلکہ بہت سارے درد کا علاج ہے، اس کے اندر بہت ساری پریشانیوں کا علاج ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ روزہ صرف اخروی فائدے کے لیے نہیں ہے، دنیاوی فائدے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اس کا جو ہے میڈیکل اور طبی جو اس کے فائدے ہیں، وہ اب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور گنا رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر روزے کو فرض کر کے اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ انسان کبھی بھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم ریگولر نمازی بن جاؤ گے، تم ریگولر صدقہ و خیرات کرنے والے بن جاؤ گے، ریگولر نیکی کرنے والے بن جاؤ گے، اور اگر نہیں بنتے ہو تو اپنے عمل کا جائزہ لینا۔ یہ مبارک مہینہ کتنا اہم ہے، ہم نے گزشتہ خطبات میں اس کی عکاسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ سے کی تھی۔ آج پہلے ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف کتاب الصوم کی ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، بیان کرتے ہیں
کہ جس کسی آدمی نے من افطر یوما من رمضان من غیر عذر او مرض من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان اصابہ. اتنی حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب الصوم کے اندر. رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کا اگر اس کی عظمت، اس کی اہمیت کا ہم اندازہ کریں تو یقیناً ہم کبھی نہیں کر سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر عذر، کہ جس کسی آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روزہ چھوڑ دیا. بات غور سے سنو، جس کسی آدمی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا یا ایک روزہ توڑ دیا، ایک روزہ چھوڑ دیا یا ایک روزہ توڑ دیا، من غیر عذر، بلا وجہ، بلا کسی سبب کے، بلا کسی عذر شرعی کے، یعنی شریعت نے جن چیزوں میں رخصت دی ہے، چھوٹ دیا ہے، اس کے علاوہ شریعت نے جو چھوٹ دی ہے ان سہولیات کے سوا، وہ چھوٹ جو دیا ہے اس کے سوا، عذر شرعی کے بغیر، ولا مرض، اور بیماری کے بغیر، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. توڑ دیا اس نے، دل کیا کھانے کا، توڑ دیا. بھوک لگی تیز، توڑ دیا. بھیا روزے میں بھوک نہیں لگے گی تو کیا لگے گی؟ پیاس نہیں لگے گی تو کیا لگیں گی بھائی؟ بھوک ہی تو لگنا ہے. روزے میں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، خواہشات بڑھیں گی، اس پر کنٹرول کرنا ہے، ضبط کرنا ہے. بنا کسی عذر شرعی کے، بنا کسی بیماری کے اگر کسی آدمی نے ایک روزہ توڑ دیا یا ایک روزہ چھوڑ دیا. بعض لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایگزام لکھنے جانا ہے، روزہ چھوڑ سکتے کیا؟ قضا کر سکتے؟ ایگزام ہی تو لکھنا ہے، کوئی ہمالیہ کا بڑا بڑا پتھر اور بڑی بڑی چٹان تو توڑ کے تمہیں گرانا نہیں ہے. 500 کلو وزنی تو تمہیں کوئی بھار اور بارے گرا تو اٹھانا نہیں ہے، نہیں اٹھانا ہے بھائی. لکھنا ہے، قلم چلانا، دماغ چلانا. تب تو کوئی بھی مزدور روزہ نہیں رکھتا تھا، کوئی بھی مزدور روزہ نہیں رکھتا تھا. بھائی ہم تو مزدوری کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، مٹی کاٹ رہے ہیں، لیبر کا کام کر رہے ہیں، ہم کیوں روزہ رکھیں گے؟ یہ سب بہانے نہیں چلے. صحابہ اکرام بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ اکرام بھی مزدوریاں کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی مٹی کھودتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، اور بڑے سخت ترین کام کرتے تھے. تو پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب روزہ قضا کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے. ایگزام کے لیے روزہ قضا بالکل نہیں کر سکتے. پڑھنے لکھنے میں روزہ قضا کرے گا تب پھر اب رکھے گا کیا؟ لہذا نہیں چلے گا. تاکہ جو کسی نے بھی بیماری کے سوا، اگر بیماری لگی ہے ایک الگ بات ہے، کوئی شریعت نے جو مسافر ہے یا کوئی اور معاملہ ہے جہاں شریعت نے چھوٹ دی، اس کے سوا اگر چھوڑتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم یقضہ صیام الدہر، لم یقضہ صیام الدہر وَإِنْ أَصَابَهُ، کہا کہ اس ایک روزے کے بدلے اگر پوری زندگی وہ روزہ رکھے گا، اگر پوری زندگی وہ روزہ رکھے گا، ایک روزے کے بدلے، ایک روزہ توڑ دیا، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھی، بھوک پیاس تو لگے گی، یہ کوئی سبب، یہ کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، ایک روزہ توڑ دیا یا چھوڑ دیا، وہ آدمی لم یقضہ، اس کی پوری زندگی اگر قضا کر لے، پوری زندگی روزہ رکھ کے کہے کہ اس ایک روزے کے برابر ہم ثواب کما لیں یا اس کی بھرپائی کر لیں، تو لم یقضہ،
صیام الدہر، پوری زندگی، پورا زمانہ وہ روزہ رکھ لے، پوری عمر وہ روزہ رکھ لے، تو بھی اس ایک روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے، اس ایک روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتا ہے۔ شریعت نے جو عذر دیا وہ ایک الگ بات ہے، مگر یوں ہی چھوڑ دیں، کام کرنے کے لیے چھوڑ دیں، ایگزام کے لیے چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہے بابو بھیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی روزہ رکھتے رہیے، اس ایک روزے کے برابر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ حدیث پاک میں کیوں لایا؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیز میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوٹی چھوٹی چیز میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ روزے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ ایک روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اب اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے؟ اسی لیے حدیث قدسی جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کیا بدلہ دوں گا ابھی تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ بس صرف اتنا اندازہ لگا لے کہ جب ایک روزے کو جو توڑ دیا یا بلا وجہ چھوڑ دیا، پوری زندگی روزہ رکھ کے بیچارہ تھک رہا، پریشان ہو رہا، اس ایک روزے کے برابر نہیں کر سکتا، یا اس کا جو ثواب کھویا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، تو آپ تصور کیجئے، ذرا غور فرمائیے کہ یہ روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی اہمیت کا۔ اور جب روزہ اتنا حساس ہے، آپ لوگ تھوڑا ابھی سے سامنے آ کے بیٹھ جائیے اللہ والوں، پھر میں حدیث بیان کروں گا، بیچ میں بلاؤں گا تو آپ سمجھیں گے کہ ترجمہ کر رہے ہیں مولوی صاحب، 4 5 بار بلاؤں گا تب بھی نہیں سنیں گے۔ ابھی سے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے سنت پڑھنے کی، بیٹھنے کی۔ اب جب اتنا حساس اور اتنا اہم معاملہ ہے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ متقی بننا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جب تک آدمی متقی نہیں بن جاتا تب تک اللہ کی جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، متقی نہیں بن جاتا تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ ہی تو جنت میں رہیں گے نا، چشمے والے باغات میں کون رہیں گے؟ متقی لوگ رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا متقی بننا اتنا آسان نہیں ہے، اور روزہ آیا ہے متقی بنانے کے لیے۔ روزہ کس لیے آیا ہے؟ متقی بنانے کے لیے۔ روزہ آدمی رکھتا ہے تو کم سے کم کبھی وہ کچھ نہیں کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ کوئی غلط حرکت میں کروں گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا، کوئی غلط حرکت میں کروں گا تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا، اتنا احتیاط کرتا ہے۔ جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کہتا ہے کیا میں روزے میں جھوٹ بولوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، اپنے روزے کو بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اس لیے جب مسلسل 1 مہینہ ایک آدمی روزہ رکھے گا، ایک آدمی باجماعت نماز ادا کرے گا، ایک آدمی لغویات سے بچے گا، ایک آدمی دیگر گناہوں سے بچے گا، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ 3 سے 4 دن اگر کوئی چیز کرنے لگے مسلسل ریگولر تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، کسی بھی چیز میں آزما لو، مگر روزہ پتہ نہیں انسان کی فطرت کو کیوں نہیں بدل پا رہا ہے، یا انسان کے اوپر روزے کا کوئی اثر نہیں رہ رہا، یا یہ 1 مہینہ سخت ترین ٹریننگ کے بعد انسان اگر پھر اپنی پرانی زندگی میں جا رہا ہے تو اب روزے کا قصور ہے یا اس بندے بزرگوار کا قصور ہے، میں نہیں جانتا۔ میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ روزے کا کوئی قصور نہیں ہوگا، انسان کے اندر ہی خامی ہوگی۔ بہرحال تو روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا۔ اب متقی کیسے بنے گا؟ جب روزہ ہمارا بالکل صاف و شفاف، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اس طریقے سے ہمارا روزہ ہو گیا نا، تبھی ہم متقی بن سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے سے رک جائے اور پینے سے رک جائے۔
روزہ یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے سے رک جائے اور پانی سے رک جائے. انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ یہ ہے کہ آدمی لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، اس سے لغو کام سے، بیہودہ کام سے، بد زبانی سے، بدفعلی سے، گناہ سے، معصیات سے، منکرات سے اپنے آپ کو روک لے. فَإِنْ صَابَّهُ أَحْدٌ، اور اگر کوئی آپ سے لڑنے جھگڑنے آئے، کوئی گالی گلوچ کرنے آئے، تو آپ کہہ دیجئے بھائی ابھی میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے مت چھیڑو. کیوں؟ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے، فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے مگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، گالی دینا نہیں چھوڑتا، گناہ کا کام کرنا نہیں چھوڑتا، برائی کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی کھانا پینا چھوڑے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کا روزہ انویلڈ ہو جائے گا. آپ کا روزے کا جو اثر ہے، جو اس کی نیکی ہے، جھوٹ کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے، دیگر جرائم کی وجہ سے آپ کا روزہ بالکل انویلڈ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. روزے کو بچانا بہت اہم ہے. ایک دوسری روایت میں اذا كان يوم صوم احدكم فلم يرفث ولا يسخر فان صابه احدكم، کہ جب تم روزے سے ہو نا تو نہ گالی دو، نہ جھوٹ بولو، نہ کسی پر الزام لگاؤ، نہ اتہام، نہ برائی، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ چپاٹی، نہ لغو، کوئی بیہودہ کام مت کرو، کوئی حرام کام مت کرو. اگر ایسا کرتے ہو تو پھر تمہارا روزہ گیا. اگر تم روزے سے ہو، تمہیں زبردستی کوئی کہہ رہا ہے، چھیڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو تم اپنا منہ بند رکھو. کیوں کہ امپورٹنٹ اس کو گالی دینا نہیں ہے. اب وہ تم کو دے رہا ہے، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ٹینشن مت لو. تمہاری زبان جب تک بند رہے گی تب تک ایک فرشتہ تمہاری جانب سے اس کو جواب دے گا. ایک فرشتہ جواب دے گا. جب فرشتہ جواب دے گا تو فرشتہ کا جواب کیسے ہوگا؟ بھائی ایک چاٹا تم مارو گے، ایک چاٹا فرشتہ مارے گا. ذرا سوچو تو صحیح ہے. ایک تماچا تم جڑو کسی کو، ایک تماچا فرشتہ جڑے، کیا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی برابر نہیں سکتا. فرشتہ ایک مارے تو زمین الٹ پلٹ جائے گی. فرشتہ اگر اپنے ایک چاٹے سے، اپنے ایک پر سے مار دے تو زمین الٹ پلٹ جائے گی. آپ تصور کیجئے آپ کے جانب سے کوئی فرشتہ جواب دے رہا ہے، فرشتہ دعا کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، اور آپ کا جو آپ کے پاس اگر کچھ گناہ ہے تو ادھر جا رہا ہے، اس کی نیکی آپ کو آ رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روزوں کی حفاظت لغو سے، جھوٹ سے، چغلی سے، چپاٹری سے، غیبت سے، دیگر برائی سے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا؟ ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے. ٹائم پاس نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکال کر کے کچھ گیم کھیلتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، کچھ گیم کھیلتے ہیں، یا تو کامیڈی دیکھ لیتے ہیں، یا تو پھر دیگر ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں. غرض یہ کہ وقت گزاری کے لیے. ارے بھائی تم کہیں کمانے گئے ہو، تمہارے لیے آفر ہے کہ بھائی جس قدر تم محنت کر کے یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور تم وہاں موبائل لے لے کے گیم کھیلتے رہو گے تو جب وقت ہوگا کہ وقت دیا جائے گا کہ 3 گھنٹے کے اندر تم جتنا لے سکتے ہو وہاں سے لے کے چلے جاؤ، پتہ چلا تو وہاں گھسے اور پب جی اور لوڈو اور گیم اور فیس بک اور یوٹیوب پر تم مصروف رہے. اب ٹائم ہوا تو ادھر سے آیا دربار چلے، چلو ہو گیا ٹائم. نہیں ابھی تو میں لیا نہیں. ارے جوتے مار کے بھگائے گا، جوتے مار کے بھگائے گا.
آپ کا وقت یوں ہی گزر جائے گا تو آپ ایک سیکنڈ کی جو قیمت ہے، ابھی میں نے وہ حدیث پاک رکھی، ایک روزے کا کوئی بدل نہیں جو توڑ دیا جائے، جو چھوڑ دیا جائے بلا وجہ، تو اس ایک سیکنڈ کی حفاظت کرو، ذکر و اذکار میں وقت گزارو، دعا میں وقت گزارو، تلاوت میں وقت گزارو۔ کامیڈی دیکھنا یوں تو عام دنوں میں بھی وہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے، تو آپ ہی بتاؤ رمضان میں کیسے درست ہوگا؟ اس میں کیا جھوٹ ہے، جھوٹ کو دیکھنا، جھوٹ کو پھیلانا، جھوٹ کا پرچار کرنا سب کے سب حرام ہے۔ اور کامیڈی میں کیا ہوتا ہے، ناچ گانوں میں کیا ہوتا ہے، یہ سب کے سب جھوٹ ہے۔ اور اگر ایسے جھوٹ کا ہم حصہ بنتے روزے کی حالت میں، تو معاف کیجئے گا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، آپ کا روزہ بالکل پورا بلینک اور پورا ایسا صاف ہو جائے گا جیسے اس میں کچھ ہے ہی نہیں، بے سود ہو جائے گا، آپ کا روزہ ریجیکٹ ہو جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے تو یہ سماعت فرما لیا کہ روزوں کی حفاظت ہمیں ان چیزوں کو ترک کر کے کرنا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شیطان تو بند دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم لیلۃ صفدت الشیاطین، اذا کان یوم لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن وغلقت الابواب۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، یا پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، سوال کرے نہیں کرے، لوگ پھر بھی گناہ کرتے رہتے۔ رمضان میں شیطان تو باندھ دیا، کیسے گناہ باندھ دیا ہے؟ اسی لیے گناہوں کی کوانٹٹی اور مقدار کم ہو چکی ہے، گناہوں کی مقدار کم ہو چکی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے گناہ، تو یہ مت بھولو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شیطان کو باندھا ہے وہ جنوں میں سے ہے، جس شیطان کو باندھا ہے وہ کس میں سے ہے؟ جنوں میں سے ہے۔ مردۃ الجن، سرکش جو شیطان تھا اس کو باندھا ہے، مگر انسانوں میں جو شیطان ہے اس کو نہیں باندھا ہے۔ اس کو باندھنے کے لیے کوئی زنجیر نہیں بنایا، بلکہ اس کو باندھنے کے لیے یہ روزہ دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں میں اور انسانوں میں سے شیطان بنایا، دشمن اس کا بنایا، ہر نبی کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو شیطانی حرکات کرتا ہے تو شیطان ہی تو ہوا، اور کون ہوا بھائی؟ انسانوں میں جو شیطان ہے اسے باندھا نہیں گیا، اس کے لیے روزہ آیا تھا تاکہ اس سے وہ بن جائے، اور وہ شیطان جو انسانوں کا تھا، انسانوں میں سے، وہ انسان بن جائے، وہ متقی پارسا بن جائے۔ مگر اس کے باوجود اگر وہ غلط حرکت کر رہا ہے روزے کے ایام میں، روزے کے مہینے میں، تو پھر ہر کوئی اپنے آپ کو جھانکے اور دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات اور منکرات کے اگر ہم مرتکب ہو رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ شیطان کا اثر اس کے اندر ہے، جو پورے 11 مہینے اس نے اپنا اثر چھوڑا ہے، اپنی صحبت میں جس کا عادی اس نے بنایا ہے، یا پھر وہی آدمی شیطان ہے، یا پھر یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، پھیکم پھیکی نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شیطان نے 11 مہینے اپنا اثر اس کے اوپر چھوڑا، باندھ دیے جانے کے باوجود بھی انسان کے اندر جو اب تک اثر تھا 11 مہینے کا، اب تک باقی ہے، اور اس پوتر اور پاک مہینے میں بھی اس نے اپنا تزکیہ اور تصفیہ نہیں کیا، لہذا شیطان کا اثر اس کے اندر موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ شیطانی حرکات کر رہا ہے، وہ شیطان والا کام کر رہا ہے۔ دوسرا یہ سبب ہے کہ وہ آدمی خود ہی انسانوں میں سے ایک شیطان ہے جو شیطانی حرکات میں مبتلا ہے اور کر رہا ہے۔ اب ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے اندر شیطانی اثرات کتنے ہیں، میرے اندر شیطانی اثرات کتنے ہیں، یا پھر کہیں میں ہی تو شیطان نہیں۔ جو بھی غلط گڑبڑ سڑبڑ کر رہا ہے وہ اپنا جائزہ لے،
تب ہوگا وہ آدمی جس کے لیے آگے بشارت دیا ہے، اور وہ جو آواز لگانے والا کہتا ہے وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، اے لوگو جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جہنم کا بند ہے، اے خیر کا کام کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والوں تم رک جاؤ اپنے گناہ سے، اے نیکی کرنے والوں تم خوب خوب نیکیاں کرو۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اس مبارک مہینے میں شیطان کو باندھنے کے ساتھ ساتھ، جنت کا دروازہ کھولنے کے ساتھ ساتھ، شیطانوں کو بھی انسان بنانے کے ساتھ ساتھ، جہنم کا دروازہ بند کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ کوئی ایک دن نہیں کرتا، ہر وقت کرتا ہے، ہر دن کرتا ہے، دن میں رات میں رمضان المبارک میں۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان للہ تبارک و تعالی، ان للہ تبارک و تعالی وتقاء من النار فی کل یوم وتقاء من النار عند کل فطر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، آگ سے آزاد کرتا ہے۔ افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور پورے روزے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوت الصائم، یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، مسترد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے، اس کی لاج رکھتا ہے، اس کی لاج رکھتا ہے۔ اس کی ایک دعوت الصائم، روزے دار کی دعوت، روزے دار کی دعا، اللہ روزے دار کی اس قدر قدر کرتا ہے، اس قدر احترام کرتا ہے اللہ تبارک۔ وہ بتایا نا کہ کس قدر احترام کرتا ہے، صرف کتنا اندازہ لگا لو، ایک دوست اگر دوست کے منہ سے بدبو آئے تو بھی لال پیلا اندر اندر ہوگا، مگر اللہ روزے دار کا احترام اتنا کرتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو کو کہا کہ مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ بہتر مجھے لگتا ہے، یہ اللہ کو لگ رہا ہے۔ اللہ اس کا احترام کرتا ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا، اس کو قبول ہی کرتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عام دن میں بھی اگر تمہیں دعا قبول کروانی ہے تو روزہ رکھ لو، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، جب سفر میں ہو تو گانا ہونا مت بجاؤ، سفر میں ہو تو گانا ہونا میوزک کے تال پہ مت جھومو، سمجھ رہے ہو؟ سفر میں ہو تو دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ دعوت المظلوم، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو کہ مظلوم کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے دعوت الوالد لولدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی دعا اپنے بچوں، اپنے بیٹے کے لیے قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال قصہ مختصر، رمضان المبارک کے روزوں کی ہمیں حفاظت کرنا ہے، جیسا کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہم نے ابھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اسے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ایک روزے کو بھی ضائع ہم نے کر دیا تو پوری زندگی کا ایک عظیم سرمایہ ضائع کر دیا، جو ہم دوبارہ اس سرمایہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہوتی ہے اس میں جو کوتاہیاں ہیں پروردگار عالم تو درگزر فرما، اسے اپنی بارگاہ میں عظیم بنا کر کے قبول فرما۔ اے اللہ ان لوگوں میں شمار فرما جن کو تو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے اجر دینے والا ہے، ہمیں سچا، نیک اور مومن بنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا